MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यर्जू लिक़ाअ रब्बिहि फ़ल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिहि अहदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया, मुहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मुहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन, मुहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया। मुहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया आए, मुहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया आए, जिन्हें ख़त में नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया, जिन्हें ख़त में नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। मुहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया।
मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, मुहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का ये जलसा जनाब मरहूम अब्दुल जलील साहब जो वालिद मरहूम हैं जनाब हाफिज़ व क़ारी बिलाल साहब सिद्दीक़ी दामद बरकातुहुम, मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवानों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। दुनिया में सैकड़ों मजहब वाले रहते हैं, कोई कुरान को मानता, कोई नहीं मानता, कोई हदीस को मानता, कोई नहीं मानता, कोई अल्लाह को एक मानता है, कोई अनेक मानता है, कोई अल्लाह के नबी को मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन हर मजहब वाला हर चीज़ के अंदर इख्तलाफ रखता है। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इख्तलाफ नहीं, इनकार नहीं। हर एक कहता है मरेंगे, हर एक को पता है दुनिया से जाना है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे जाहिल हो, मूर्ख हो, मेरे दोस्त बुजुर्ग, जाहिल हो, अंधा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, यहाँ तक के पागल, वो भी जानता है कि मरना है, दुनिया से जाना है। यहाँ तक कि मैंने बहुत से पागलों को देखा है, अगर उनसे कोई कहता है कि तुम मर जाओगे, तुम्हें मौत आ जाएगी, वो हाथ में पत्थर ले लेता मारने के लिए, वो जानता है। मेरे दोस्तों, एक ऐसी हकीकत है, ये मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, हमेशा वाली जिंदगी को मौत कहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस मरहले से सबको गुजरना है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान कहता है, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, बंद गुंबद के अंदर रहोगे, वहां भी मौत का आकर रहेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कुरान में ये फरमाते हैं कि तुम मौत से भागते हो, याद रखो ये मौत में आकर रहेगी। ये मौत किसी को छोड़ने वाले नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है कि मलकुल मौत हजरत इज़राइल जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और ये कहा कि आपकी रूह निकालनी है, आपको मौत आनी है, हदीस में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को एक तमाचा लगाया, जिससे उनकी आंख में एक निशान पड़ गया, आंख के अंदर तकलीफ हो गई। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, कहा कि परवरदिगार, ये तेरा नबी मूसा, इसने मौत की खबर सुनकर मुझे तमाचा मारा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अब हजरत इज़राइल ने कहा, अल्लाह अब रूह मैं निकालने नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने कहा, इज़राइल रूह तुमको निकालनी है, मैं बहाने बना दूंगा। बहाना होगा हार्ट अटैक हुआ, बहाना होगा शुगर हाई हो गया, बहाना होगा ब्लड प्रेशर हाई था, ब्लड प्रेशर लो हो गया, बहाने बना दूंगा कि फला बीमारियां थी। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर किसी का इंतकाल होता है तो आदमी पूछता उसको क्या हुआ था, वो ये नहीं समझता ये मौत का वक्त पूरा आ गया, उसकी हयात मुकम्मल हो गई, अब वो अल्लाह के पास चला गया। आखिर में ये कहता है, आदमी हर एक कहता है इतने दिन का वक्त आया था, इतनी दिन उसकी हयात थी,
اتنا دن اس کو دنیا میں رہنا تھا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری روزی مکمل نہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہمارے ابا بیمار تو ہیں لیکن کھانا پانی نہیں جاتا، ہم پانی دیتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، واپس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی وہ جتنا لایا تھا کھا چکا ہے، اس کو بھی موت آ گئی۔ لذا کے عالم میں اس جانور کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے سال زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد موت آئے گی؟ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد جن پر زبور نازل کی گئی اللہ کی کتاب۔ حضرت داؤد کو اللہ نے اس طرح ایسی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ داؤد زبور کی تلاوت کرتے، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، چلتا ہوا سمندر رک جاتا تھا۔ دوست بزرگوں، اگر کسی کو اللہ نے حسین آواز دیا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو لہن داؤدی حاصل ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ نے حضرت داؤد کو کئی معجزہ دیا تھا۔ ایک وہ تھا وَعَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حضرت داؤد جب لوہے کو پکڑتے تھے لوہا نرم ہو جاتا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے کئی معجزہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے درخواست کیا کہ پروردگار عالم کیا ہی اچھا ہوتا کہ موت سے 3 دن پہلے قبل 3 ایام 3 دن پہلے بتا دیا جاتا کہ تجھ کو موت آنی ہے، تم مر جائے گا، تو اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر موت سے 3 دن پہلے کسی کو بتا دیا جائے میرے دوست بزرگوں کہ تجھے موت آنی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کی 3 دن کی زندگی مسجد میں گزرے گی، اللہ اللہ کرتے گزرے گی، نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی، تلاوت کرتے ہوئے گزرے گی۔ اس کی زندگی اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہوگا، وہ عمرے میں چلا جائے گا، یہ سوچے گا میری موت مکہ مدینے میں آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت داؤد سے اللہ نے پوچھا، یا داؤد کم صلیت الجنازہ، یا داؤد کم غسلت الجنازہ، یا داؤد کم وصلت الجنازہ الی القبور، اے داؤد بتاؤ کتنے جنازے کی نماز تم نے پڑھائی ہے، اے داؤد بتاؤ کتنے جنازے کو تم نے غسل دیا ہے، اے داؤد بتلاؤ کتنے جنازے کو تم نے کندھے پر لے کر قبرستان قبر تک پہنچایا ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں اللہ 100 سے زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں داؤد جب تم جنازہ پڑھا رہے تھے یہ اطلاع تھی، اے داؤد تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہونے والا ہے۔ جب کسی مردے کو غسل دلا رہے تھے تمہیں یہ باور کیا جا رہا تھا، تمہیں یہ انداز، تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا آج میں جن سے غسل دے رہا ہوں کل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کسی کو کندھا دے رہے تھے تمہیں یہ بات ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھے بھی کندھے میں لے کر قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تمہیں اس بات کو سوچنا چاہیے تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تھے، قبرستان جاتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا، لوگ پوچھتے حضرت عثمان سے، اے عثمان تم بے ہوش قبرستان میں کیوں ہو جاتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ جب میں قبرستان جاتا ہوں تو میرے آقا سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر من وإن لم ینجو فما بعدہ اشد من۔ ارشاد فرمایا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کو پار کر گیا سارے سوالات کا
جوابات صحیح دیا، اگر جواب صحیح ہوا میرے دوست بزرگوں قبر اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کھول دیں گے، آگے سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اگر وہ وہاں جواب نہیں دے سکا، اگر وہیں پھنس گیا، آئندہ آگے کے راستے سارے بند کر دیے جائیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھیے انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، میرے ماتھے پہ سجدے کے نشاں کو دیکھ لے رضوان، میرے ماتھے پہ سجدے کے نشاں کو دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کا یہ پہچان لایا ہوں، میں اپنے جنتی ہونے کا یہ پہچان لا۔ دوست بزرگ نوجوانوں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، نہ کوئی رہا نہ رہ سکتا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک آتا رہے گا ایک جاتا رہے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اب یہ موت نہیں دیکھے گی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے بچے ہیں، یہ چھوٹا نہیں دیکھتی موت۔ میرے دوست بزرگوں حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوا حضرت فاطمہ کی لاش کو جب قبرستان لے جایا گیا، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ صحابی رسول میرے دوست بزرگوں جب قبرستان کے حوالے کیا گیا، حضرت فاطمہ کے لاش کو اتارا گیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا قبر، قبر سے مخاطب ہوتے ہیں، حضرت ابو ذر نے کہا یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه ام حسنین، هذه زوجۃ علی۔ کہا کہ قبر تجھے معلوم ہے ہم کسے لے کر آئے ہیں، تیرے حوالے کس کو کر رہے ہیں؟ اے رسول اللہ کی بیٹی ہے، حضرت حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی زوجہ ہیں۔ اتنا کہنا تھا، قبر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر هذه ليس بیت حسب ولا نسب۔ کہا کہ ابو ذر یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو وہ ہے اگر اس نے نیک عمل کیا ہوگا قبر اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گی، اگر اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کیا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، قبر اللہ تعالیٰ اس کا اپنا مہمان بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس نے ایمان کے بعد نیک عمل کیا اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کا مہمان بننا اگر چاہتا آدمی سب سے پہلے نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے دیکھ کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، اس لیے کہ مرنا ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہر ایک کو یقین ہے کہ مرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں زندگی ملے گی۔ موت زندگی کا نام ہے، ہمیشہ والی زندگی کو موت کہا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، کفار مکہ، سرداران مکہ، رؤسائے مکہ، اور یہ کہتے تھے یہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، مر جائے گا آدمی، مٹی میں جائے گا، مٹی اسے کھا لے گی، ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، ہڈیوں میں دم خم نہیں رہے گا، زندگی کیسے ملے گی، زندہ کیسے کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے
اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا پیدا ہونا، دوبارہ پانا بڑے دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، کیا ہمارے باپ دادا جو گزر گئے سب کو جمع کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ قرآن کہتا ہے اے محمد ان کو بتا دیجئے تمہارے اگلے پچھلے سب کو ہم ایک مقررہ دن میں جمع کر دیں گے، لا کھڑا کریں گے، ہر ایک کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ تمہارا یہ گمان ہے ہمیں زندگی کیسے ملے گی؟ جو پیدا کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں دنیا میں بھیجنے والا وہ رب جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، اللہ نے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا ایک انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا، تمہارا وجود نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا۔ قرآن کہتا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، ہم نے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے تم میں سننے والا، دیکھنے والا ہم نے بنا دیا ہے۔ تمہارا کیا گمان ہے ہم پیدا کرنے والے؟ انہو ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ قرآن کہتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے قدرت میں ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم یہ کہتے ہو زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے، جب پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہیں، دوبارہ بنانا ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں قبر میں داخل کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی تمہارے جسم کو کتنا کھاتی ہے، کن حصوں کو چھوڑ دیتی ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے زمین کتنا حصوں کو کھاتی ہے، کن حصوں کو چھوڑ دیتی ہے، میرا رب میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا یہ گمان ہے ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، تمہارا یہ گمان ہے ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وہ اللہ کی مثالیں بیان کرتے تھے، انیک خدا کا تصور رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اسے بھولے ہوئے تھے، ایسے بھولے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اور یہ ہڈیوں میں کہتے تھے جان کیسے پیدا ہوگی، دم خم کیسے پیدا کیا جائے گا، ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی، بوسیدہ بودی ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ قرآن کہتا ہے تمہارا یہ گمان ہے، تم یہ گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، جان کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہاتھ ہے، ہاتھ میں انگلی ہے، ناخن ہے، یہ پوروا ہے، جس طرح تمہاری زندگی کے اندر تھا اللہ تعالیٰ اس طرح بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے اللہ، جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے والا اللہ، جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اللہ، جو حضرت جرید کے گواہ ایک معصوم بچے کو بولنے کی قوت دینے والا اللہ، حضرت عیسیٰ ایک معصوم بچے
بچہ، ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے دوستو، بزرگ نوجوانوں، مختصراً یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست بزرگ نوجوانوں، جب یہ جوان ہوتی ہیں، جوانی کے غسل کے لیے، پاک ہونے کے لیے ایک پردے میں چلی جاتی ہیں. پردے میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. انہیں خوف ہوا، ڈر محسوس ہوا. میں جوان لڑکی ہوں، غسل کرنے آئی ہوں، پاکی حاصل کرنے آئی ہوں، کوئی انسان، کوئی مرد کھڑا ہے، وہ کانپ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ذرا مریم کا ذکر تو کریے، مریم کا تذکرہ کریے. وہ مریم جو اپنے مکان کے مشرقی جانب جاتی ہے غسل کرنے کے لیے. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. انہوں نے دیکھا، پردے کے آڑ سے دیکھا کہ پردہ جب کر لیا غسل کے لیے پیچھے کوئی انسان کھڑا ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت مریم دیکھتی ہے، گھبرا جاتی ہے. گھبرانے کے بعد انہوں نے اس سے پناہ مانگی. کہا کہ دیکھ اے اللہ کا بندہ، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو پاکیزہ ہے، پاک باز ہے، اگر تو نیک ہے، اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو اللہ والا ہے، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. یہاں سے چلا جا، یہاں سے ہٹ جا. قرآن کہتا ہے حضرت اب قرآن کہتا ہے وہ حضرت جبرائیل تھے. انہوں نے کہا انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہا کہ مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، میں جبرائیل ہوں. انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. جب پاکیزہ لڑکا دوں گا اللہ دے گا. وہ کہتی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کہا کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ کسی انسان نے، کسی بشر نے، کسی آدمی نے مجھے چھوا نہیں، مجھے دیکھا نہیں. میں بدچلن بھی نہیں، میں بدکار نہیں، میں بری نہیں، میری حرکتیں غلط نہیں، میں تو پاکیزہ گھرانے کی ہوں، میں تو پاک باز ہوں. کہا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے بچہ ہوگا، اللہ چاہیں گے بچہ دے دیں گے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب مریم کے پیٹ میں حضرت جبرائیل کے پھونک سے حمل ٹھہر گیا، گھبرا جاتی ہے. جوان لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے. دوست بزرگوں اب گھر سے باہر نہیں گئی ہیں، گھبرا جاتی ہے، پریشان. کیا کریں؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اب پریشان ہوتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کہ اللہ اے پروردگار، یہ چیز دیکھنے سے پہلے آپ مجھے موت دے دیتے، مجھے اپنے پاس بلا دیتے. آج یہ میرے ساتھ ہے، میں کس کو جواب دوں گی؟ کس کس کو بتاتی جاؤں گی؟ کس کس کو سمجھاؤں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ کدھر جاؤں گی بچے کو لے کر؟ اللہ نے کہا مریم گھبرانے کی بات نہیں. اللہ نے کہا مریم ڈر مت. کہا کہ مریم دیکھ میری قدرت کا اندازہ لگا. جس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہے، ذرا دیکھ یہ خشک ہے، اس میں شاخ بھی نہیں ہے، وہ سوکھ چکا ہے. ہماری قدرت کا اندازہ لگا کے دیکھ، ذرا اس کو دھکیل کے دیکھ، ہاتھ لگا کے دیکھ. قرآن کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ذرا ہلا کے دیکھ، ہم تازے تازے کھجور جھڑنے لگیں گے. حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، کھجور جھڑتا ہے. اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. مریم کھا پی، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. میرے دوست بزرگوں، بچہ تولد ہو جاتا ہے. اب گھبراتی ہے، کہاں جاؤں گی؟ کدھر جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ کہاں ہے پروردگار؟ اے رب العالمین، اگر قوم مجھ سے پوچھے گی، معلوم کرنا چاہے گی، میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا انی
انی نذرت للرحمن منک صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کہا کہ مریم یہ کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، آج کسی سے بات نہیں کرنا ہے. میرے جوانوں اب بتائیے اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو 1 مہینے کا روزہ عطا کیا، اور روزے میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، روزے میں آپ میرے دوست بزرگوں اب اچھی باتیں کر سکتے ہیں. نوجوانوں ان کے مذہب کے اندر خاموش رہنا عبادت سمجھا جاتا تھا، عبادت میں شامل ہوا کرتا تھا. اب پریشان ہے جب جاتی ہے قوم دیکھتی ہے، قوم یہ کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن تیرا دادی حالی تیرا نانی حالی رشتہ بھی بڑا پاکیزہ، بڑے پاکیزہ لوگ تھے. یہ کیا کیا؟ فاشارت الیکا کہ باغ لوگوں میں بدچلن بدکار نہیں ہو، میں بری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا بچہ گواہی دے گا. قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہا کہ مریم بیکار سی بات کرتی ہے، یہ 1 دن کا بچہ یہ کیسے جواب دے گا، کیا بولے گا؟ میرے دوست بزرگوں فوراً بچہ بول پڑتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میری ماں بدچلن نہیں، میری ماں بدکار نہیں، میری ماں بری نہیں، میری ماں کو اللہ نے ایک پاکیزہ لڑکا مجھے دیا ہے، مجھے عیسیٰ، میرا نام عیسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. میرے دوست بزرگوں بچپن میں بات کرنے کی قوت دینے والے اللہ، حضرت یوسف کے گواہ، ایک معصوم بچے کو قوت دینے والے، بولنے کی طاقت دینے والے اللہ، وہ اللہ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے. جو کچھ ہم نے کیا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، کچھ بھی ہو، بری ہو اچھی ہو بھلی ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یاد رکھیے وہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی. قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا لکھ کر، اللہ کی ہر چیز محفوظ ہے، اللہ کی محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، لکھا ہوا دفتر ہے جس کی نگرانی مقرب فرشتے کر رہے ہیں. اللہ کے محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کی لکھی ہوئی ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں اس لیے آدمی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، نماز کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے جس طرح اللہ چاہتے ہیں روزہ، اللہ جس طرح عبادت چاہتے ہیں اس طرح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اب ذیغ میں اہل سنت نبیر شیخ الاسلام خانوادہ مدنی کا عظیم چشم چراغ حضرت مولانا علامہ سید حسن ازجد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. حضرت والا کا خطاب ہوگا، حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام بھی ہوگا.